बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं ज़ातुत तालिबीन और इसमें हम छोटी छोटी सी हदीस मुबारका याद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी हदीस शरीफ नंबर 35 है। बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ है और शायद हमारे अंदर ये हिरस पाई जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा ही हरीस बना दे जैसा कि इस हदीस शरीफ में बयान किया गया है। और कभी भी वो सैर नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का जिक्र है जो दो तरह के होते हैं। तो हम हदीस शरीफ पढ़ते हैं दो बड़े लाचियों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लफ्ज़ी तर्जुमा लिख लीजिए अपने पास और फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी तदबीक भी देखें और अपने पास इसको ज़ुबानी याद करने की कोशिश कीजिएगा लिखने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनहूमानी दो हरीस। नकरा है और महसूसा है, मुब्तदा है। कहते हैं मनहूमानी दो हरीस, मुसन्ना का सीगा है, ठीक है। मनहूमुन एक होता है और मनहूमानी दो हरीस। ला यशबआनी नहीं वो दोनों सैर होते। ला नहीं, यशबआनी, यशबआन यानी दोनों, ये भी मुसन्ना का सीगा है। नहीं वो दोनों सैर होते यानी कभी भी उनकी हिरस मुकम्मल नहीं होती, उनका पेट नहीं भरता। किस चीज़ से? मनहूमुन हिरस करना, मनहूमुन हिरस करना। फिल इल्मी एक हरीस, मनहूमुन एक हरीस मफ़ऊल के वज़न पर ही है कि इल्म हासिल करने किया गया जो होता है। मनहूमुन फिल इल्मी एक हरीस इल्म का। ला यशबआनी नहीं वो हरीस होता। कौन? मनहूमुन फिल इल्मी एक हरीस वो जो इल्म का। ला यशबउ नहीं वो सैर होता। यशबउ फिल मुज़ारी का सीगा है, नहीं वो सैर होता, नहीं उसका पेट भरता। मिनहु उस इल्म से, मिनहु उस इल्म से। वमनहूमुन और एक हरीस कौन सा? वमनहूमुन और एक हरीस फिद दुनिया दुनिया का, फिद दुनिया दुनिया का। ला यशबउ नहीं वो सैर होता, नहीं उसका पेट भरता। मिनहा इस दुनिया से। ला यशबउ मिनहा नहीं वो सैर होता इस दुनिया से। इल्म दीन एक नूर है, इसे हासिल करने के बाद मजीद की मुबारक हिरस बढ़ती रहती है। इसी तरह दुनिया की तलब एक जुल्मत है और जुल्मत की कोई इंतहा नहीं, इसलिए ये मनहूस हिरस भी बढ़ती रहती है। दुनिया में इल्म के हरीसों की मिसालें बेशुमार हैं और दुनिया के हरीसों की मिसालों से भी तारीख भरी पड़ी है। इंसान की मिसाल इसी तरह से आप देखें, सहाबा कराम के बीच में एक इस किस्म की सिफ्त पाई जाती थी कि एक हदीस की खातिर हज़ारों मील का तवील सफ़र करके और वो उस इल्म को हासिल करने के लिए जाते थे। क्योंकि मनहूमानी ला यशबआनी मनहूमुन फिल कलमी, मनहूमुन फिल इल्मी। क्योंकि एक इल्म का हरीस जो होता है वो जितना इल्म हासिल करता है, अगर वो कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसका दिल करता है मैं एक और आयत याद कर लूँ, मैं एक और आयत का तर्जुमा सीख लूँ। इसी तरह से अगर वो ग्रामर करता है, वो कहता है मैं तजवीद भी सीख लूँ, मैं ग्रामर भी कर लूँ, मैं इसका मफहूम भी समझ लूँ, मैं इसको दूसरों तक भी पहुँचा दूँ। और इस गरज के साथ वो सीखता 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 यानी इल्म की इंतहा तक पहुँचते पहुँचते भी कभी तक, यहाँ तक कि उसे मौत आ लगती है। और हमारे सामने हिस्ट्री में सहाबा कराम की मिसालें मौजूद हैं कि इस हाल में कितने सहाबा जो थे वफात पा गए कि आधी हदीस शरीफ वो बयान कर रहे होते थे और आधी हदीस शरीफ अभी बयान करनी बाकी होती थी कि इस हाल में उनका इंतकाल हो जाता था। और ला यशबउ मिनहु वो इस इल्म से कभी सैर ही नहीं होते। वमनहूमुन फिद दुनिया ला यशबउ मिनहा और एक हरीस वो जो दुनिया का, वो कभी भी सैर नहीं होता। थोड़ा उसके पास दुनिया होती है, फिर दुनिया को थोड़ा सामान, फिर वो कहता है
یعنی مثال آپ یہی دیکھ لیجئے، ایک شخص کے پاس سائیکل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے بائک لینی ہے، بائک لے لی، پھر کہتا ہے میں نے گاڑی لینی ہے، پھر گاڑی میں ہائی سے ہائی سے ہائی سے ہائی، اسی طرح سے سوچ اس کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ریاض الصالحین میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف مٹی، یہ ایک ایسی ہانڈی ہے جس کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس نے دنیا کی ہرس کی تو اس کا انجام کیا ہے؟ آخر وہ سب کچھ اپنے اس دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، صرف 2 گز کا کفن اور بس اس کے ساتھ اس کے اعمال چلے جاتے ہیں۔ بلکہ علم جو ہے اس کی نسبت اگر علم کو دیکھا جائے تو آج صحابہ کرام کی جو وراثت، انبیاء کرام کی وراثت ہمارے تک پہنچی ہے وہ علم ہے الحمدللہ۔ اور اس علم کا حریص جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بڑھتا، نہ دنیا کا حریص۔ تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ مٹی ہی بھرتی، یعنی یہ ایک ایسی ہانڈی ہے جسے مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر اس کو ایک پوری وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ ایک اور وادی کی خواہش کرے گا، ایسا ہے ابن آدم۔ تو اس لیے 2 شخص جس کا آج ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، 2 لالچی شخص، دونوں کے اندر لالچ ہے، لیکن ایک کے اندر علم کا وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرے کے اندر دنیا کی ہرس ہے وہ بھی کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی حدیث شریف ہے ہماری منہومانی لا یشبعانی، ٹھیک ہے، دونوں لفظ بہت ہی آسان ہیں۔ منہومانی لا یشبعانی، 2 حریص نہیں وہ دونوں سیر ہو سکتے، نہیں وہ دونوں پیٹ بھر سکتے۔ منہوم فی العلم، منہوم فی العلم، یہ حدیث مبارکہ ہیں، یہاں پہ آپ تجوید کے اگر یہاں پہ غنّے وغیرہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے۔ منہوم فی العلم، ایک حریص علم کا، لا یشبع منہ، لا یشبع منہ، نہیں وہ سیر ہوتا اس علم سے، یعنی جتنا بھی علم حاصل کرے وہ اس سے سیر نہیں ہوتا۔ ومنہوم فی الدنیا، ومنہوم فی الدنیا، اور ایک حریص دنیا کا، لا یشبع منہا، نہیں وہ سیر ہوتا اس دنیا سے، لا یشبع منہا، نہیں وہ سیر ہوتا اس دنیا سے۔ منہومانی لا یشبعانی، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، 2 حریص نہیں وہ دونوں سیر ہوتے، ایک حریص علم کا، نہیں وہ سیر ہوتا علم سے، اور دوسرا حریص دنیا کا، نہیں وہ سیر ہوتا دنیا سے۔ اور دوسری حدیث شریف ہماری جو آج کی 36 ہے، وہ ماشاءاللہ سے میں کافی بار آپ کے ساتھ دہرا چکی ہوں اور آپ کو آتی بھی ہے، بہت ہی آسان حدیث شریف ہے ہماری۔ فقیہ واحد، فقیہ، فقیہ کہتے ہیں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو، دین میں جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں فقیہ۔ فقہ سے ہے، فقہ دین کا سمجھ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے۔ فقیہ واحد، ایک فقیہ، اشد، زیادہ سخت ہے، اشد زیادہ سخت ہے یا زیادہ بھاری ہے، علی الشیطان، شیطان پر، علی الشیطان، علی کا معنی ہے پر، الشیطانی شیطان پر، من سے، الفی، الفی کہتے ہیں 1000، گنتی ہے الفن، من الفی، 1000، عابدن، عبادت گزار، فاعل کے وزن پر ہے عابدن، عبادت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس حدیث شریف میں فقیہ سے وہ عالم مراد ہیں جس کا دل اور دماغ صحیح طور پر علم سے منور ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ جس کا علم کے ساتھ دل و دماغ، اس کا ذہن، اس کا جسم، ہر چیز جو ہے مرکوز ہو اللہ کی طرف، اور اس کا دماغ بھی، اس کا دل بھی منور ہو اللہ تعالیٰ کے علم سے، وہ خود بھی گناہ سے بچتا ہے کیونکہ وہ شیطان کے حربوں کو سمجھ جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی شیطان کی وار سے بچاتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ 1000 عبادت گزار جو شیطان کے داؤ پیچ کو نہیں جانتے، ان کا بہکانا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک عالم کو راہ حق سے دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات کس لیے بتائی گئی ہے؟ تاکہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ رب العزت نے علم سکھایا تھا، علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تمام نور اور نار کے اوپر، اور ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ علم کی ہی وجہ تھی، جس کو دین کی سمجھ بوجھ آ گئی،
گویا کہ شیطان کا جیسے وار ہوتا ہے عام گھریلو آپ دیکھ لیجئے، جیسے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جس کو حکم پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قطع رحمی سے منع فرمایا ہے، وہ فوراً سمجھ آتا ہے یہ شیطان کا ایک وار ہے جو میرا علم سیکھنا یا میرا عبادت کرنا اور میری عبادات کو ضائع کرنے کے لیے یہ ایک وار کر رہا ہے، مجھے لڑوا رہا ہے کسی کے ساتھ، میری زبان سے اول فول بلوا کے یا میرے عمل کو ضائع کرنے کے لیے یہ مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے یا میری زبان سے غلط بیانی کروا رہا ہے، تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ لیکن عبادت گزار جس نے حفظ کیا، ایک حافظ قرآن ہے، اس کو کچھ نہیں پتا قرآن مجید میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، بس اس نے صرف عربی ہے اس کو رٹ لیا ہے، وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کا ترجمہ ہی پتا نہیں، میں اپنے رب کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اتنے میں شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے، کبھی بچے ورگلاتے ہیں، کبھی آس پاس ماحول میں کس طرح سے شیطان اس کو ورگلاتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی جنوں کی شکل میں وسوسے ڈال کر، کبھی ظاہری طور پر ہمارے سامنے کوئی مشکلیں لا کے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے اس کو فوراً سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے اور شیطان مجھے بہکانے کے لیے، نماز سے دور کرنے کے لیے، میرے رب کی عبادت سے دور کرنے کے لیے یہ مجھے بہکا رہا ہے۔ وہ فوراً اس کے وار کو سمجھ جاتا ہے اور اپنی عبادت کی طرف کنسنٹریٹ ہو کے مکمل طور پہ اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے اور عبادت میں خلل آنے نہیں دیتا۔ تو آج کی ہماری حدیث شریف نمبر 2 کیا ہے؟ فقیہ واحد، فقیہ واحد، ایک فقیہ، اشد، زیادہ بھاری ہے، زیادہ سخت ہے، علی الشیطان، شیطان پر، من الف عابد، من الف عابد، ہزار عبادت گزاروں کی نسبت یا ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں۔ ایک طرف ہزار لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، جو عربی میں قرآن مجید کی درس و تدریس کر رہے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم کچھ بھی ان کو پتہ ہی نہیں، اور ایک طرف ایک فقیہ کھڑا ہے اور شیطان سامنے سے آتا ہے، وہ ان کو ورغلانے کے لیے کسی بھیڑ کی شکل میں، کسی گاڑی، کسی سانپ بچھو کی شکل میں آتا ہے، ایک دم نماز سے خلل کرنے کے لیے۔ فقیہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان کا وار ہے، وہ اپنی عبادت میں خلل ہونے نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کا بچاؤ کرتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث شریف سے یہی فہم سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے ہر مرد و عورت پر فرض عین ہے، ہمیں دین کے علم کو سیکھنے کے لیے زیادہ ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ فقیہ واحد، ایک فقیہ، اشد، زیادہ بھاری ہے، علی الشیطان، شیطان پر، من الف عابد، ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا، فقیہ آپ اپنے آپ کو بھی لے سکتی ہیں، ایک فقیہ، یہاں پر حدیث شریف میں فقیہ ہے کہ ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھی آج کی ہماری 2 احادیث مبارکہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اب تک یاد ہو چکی ہوں گی، الفاظ کی وضاحت کے ساتھ کافی کوشش تو کی ہے اپنی طرف سے۔ ایک بات پھر سن لیجئے دونوں احادیث مبارکہ کو اور اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ منہومانی لا یشبعانی، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ 2 حریص نہیں وہ دونوں سیر ہوتے، ایک حریص علم کا نہیں وہ سیر ہوتا علم سے، اور دوسرا حریص دنیا کا نہیں وہ سیر ہوتا دنیا سے۔ اور دوسری حدیث شریف ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ زیادہ بھاری ہے شیطان پر ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ حسن الجزا۔